बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रिजवान जाफ़र साहब, यूथ पार्लियामेंट के मेंबरान, कन्वीनर्स और पेट्रन्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी ख़ुशी है इस बात की कि मेहनत करके आपने इस इदारे को, रिजवान जाफ़र साहब मेहनत करके इस इदारे को 17 साल हो गए और माशाअल्लाह आप तरक्की करते जा रहे हैं और एक मकसद लेकर निकले हैं कि नौजवानों को किसी तरह से लीडरशिप की स्किल्स भी, उम्मीदें भी और पैशन भी इम्पार्ट किया जाए और कोई इदारा ऐसा हो जहाँ पर ये ट्रेन भी हों और अपना तजुर्बा भी हासिल करें और दुनिया के बाकी मामलात के अंदर जिस तरह से अपनी तालीम को जारी रखा है उसके साथ साथ ये काम भी हो। आपने सबसे पहले मैं इस बात का ज़िक्र करूं कि आपने कौमी तराने की बात की। मैं फ़ख्र के साथ ये बात आपके सामने रख सकता हूं कि जब मैं सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो पहली मर्तबा सियासी जलसे के अंदर कौमी तराने की रीत हमने डाली, मैंने डलवाई। कराची के अंदर शायद नेटो ब्लॉकेड का ज़माना था, तो हमने जलसा जो किया तो उसके अंदर हमने खालिद अनम साहब को बुलाया कि आप कौमी तराना पढ़ें। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि एक आदमी नहीं बल्कि सब मिलकर पढ़ेंगे तो वो होना चाहिए। तो जब से अब पाकिस्तान के अंदर सारे सियासी जलसों के अंदर कौमी तराना उसकी रीत बन गई, पहले कभी भी नहीं था। तो मैं ये भी समझता हूँ कि कौमी तराने का म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ममालिक के अंदर भी देखा, ख़ुद मेरी ख्वाहिश भी हमेशा रही है कि कौमी तराना जब म्यूज़िकली चलाया जाता है तो आदमी ख़ुद पढ़े और ज़ोर से भी पढ़े तो अच्छा लगता है। तुर्की के अंदर मैंने देखा कि जब भी कौमी तराना होता है तो सब बड़े ज़ोर से उसके अंदर शिरकत करते हैं। तो ये इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों से यकजहती पैदा होती है। अमेरिका में सारे स्पोर्ट्स के जितने गेम्स होते हैं उसके अंदर उससे पहले कौमी तराना सब मिलकर गाते हैं। तो एक यूनिटी का एक ज़रिया ये भी है। मगर यूनिटी है क्या चीज़? यूनिटी वो है कि जो स्टेट के आइन ने आपके साथ एक सोशो इकोनॉमिक पैक्ट, समाजी पैक्ट किया हुआ है, वो जन्म देता है उस यूनिटी को। अगर सबके इंटरेस्ट मुख्तलिफ हों तो यूनिटी नहीं होती, अलबत्ता एक केओटिक कैफियत होती है जो आजकल भी आपको नज़र आ रही होगी कि डायरेक्शंस मुख्तलिफ हैं सबके। ओवरऑल डायरेक्शन एक ही है कि पाकिस्तान को बेहतर किया जाए, मगर रास्ते इतने दूर दूर हो जाते हैं कभी कि नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान की यकजहती की जद्दोजहद है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि यूथ का अजीब तसव्वुर है। हमने जब पार्टी के अंदर एक एज का तयन कर लिया था, हमने कहा था एक तो स्टूडेंट है बॉडी, तो स्टूडेंट आम तौर पर 18 से कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स 18 से 30-24 तक होते हैं, 25 तक होते हैं, और 25 से 35 या 40 हमने ख़ुद यूथ के लिए एक अपनी सोच के लिए एक डिमार्केशन किया था कि कहाँ पर किस तरह से उनको इन्वॉल्व करें। अच्छा, यूथ के इन्वॉल्वमेंट के तरीक़े पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हो चुके हैं और कभी कभी हम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, एक नया तजुर्बा करते हैं। एक बड़ा अच्छा आपने ज़िक्र किया, इत्तेफाक से आपके ज़िक्र करने से पहले मैंने लिखा हुआ था। मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँ, आप हाथ उठाकर बताइए, आपके कितने लोग आप लोग हैं जो फ़र्स्ट एड देने के काबिल हैं, CPR देने के काबिल हैं? अच्छा, अगर मैं ये सवाल अमेरिका के 10वीं क्लास के स्टूडेंट से पूछूं तो सब हाथ उठाएंगे। अच्छा, इसमें पैसे खर्च होते हैं क्या सीखने में? नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन की बात है ना। और हर एक यानी जिन्होंने हाथ उठाए हैं, क्या कोई मरने वाला या अनकरीब मौत के हो सिर्फ इनके सामने आएगा? हर एक के सामने आ सकता है। अभी पिछले दिनों में गया था हुंजा, वहाँ पर एक नौजवान 28 साल का, 29 साल का, जब भी मैं हुंजा और गिलगित जाता रहूँ तो वो बच्चों को म्यूज़िक की तरफ ट्रेन करता था और हमेशा कुछ बच्चों को ले आता था 10, 12, 15 और वो बैठकर मेरे सामने अपना म्यूज़िकल स्किल्स को दिखाया करते थे। अब की भी वही आया और बड़े पैशन के साथ मैंने उसके साथ बात भी की कि हुंजा के अंदर कोई ऐसा चौराहा होना चाहिए जहाँ रात को तुम सब लोग बैठ जाओ, फॉरेनर्स भी आएँ, अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं, कुछ हो, ऐसी एक चौराहा ऐसा होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की। दूसरे दिन
میں گاڑی میں گزر رہا تھا تو اچانک لوگوں نے کہا کہ جی آگے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو جب میں اتر کر گیا تو وہی بندہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور پہاڑ کی طرف لیٹا ہوا تھا, اور اس کی موٹر سائیکل کا اور دوسرے سامنے والے آنے والی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. دیر واز نو بڈی ایکسیپٹ می ہو کوڈ ٹرائی اینڈ ہیلپ ہم. میں نے اس کو پوچھا کہ تم سانس لو. اس نے بالکل آخری سانس جس طرح سے اس نے لی, اس کے بعد میں نے اس کا چیسٹ پمپ کیا. میں ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسسیٹیشن پر آنے کے قریب تھا, چیسٹ پمپ کر رہا تھا کیونکہ دیٹ ریکوائرز گریٹر فریکوینسی. اتنی دیر میں ہماری ہی ایک گاڑی سے خالی کر کر اس کو ہم نے اٹھا کر اس کو اس میں ڈال دیا. بٹ دیٹ ہیپن ود می, اٹ ول ہیپن ود یو. کتنے انسیڈنٹس ہیں, آئی ہیو گون تھرو انسیڈنٹس لائک دیٹ. میری گاڑی کے ساتھ ایک بچہ ٹکرایا, پتنگ کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ ٹکرا گیا, اور پھر میں نے اس کو لٹایا اپنی گاڑی میں اس خوف کے ساتھ کہ اگر یہ کہیں اس کا انتقال ہو گیا تو آبادی والے میرے ساتھ کیا کریں گے. بٹ دیٹس ناٹ دا پرائرٹی. میں نے اس کو بٹھایا, جناح ہاسپٹل لے گیا. راستے میں میرا بیٹا ہی واز اسٹل ان انٹرمیڈیٹ اور سم تھنگ, میں اس کو کہا دیکھو اس کو چیسٹ کو سلیپ کرو, کچھ کرو. تو یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ آپ ہی لوگ سکھائیں گے نا. مطلب گرلز گائیڈس, بوائے اسکاؤٹس, جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک زمانہ تھا پاکستان کے اندر ایک کورس ہوتا تھا ڈیفنس کورس, جس میں 3 مہینے یا 6 مہینے کا ہوتا تھا, مگر کمپلسری تھا سارے کالج گوئنگ بچوں کے لیے. مطلب وہ بھی ویپرائز کر گیا. یعنی اس کا مطلب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سول ڈیفنس کورسز ہوتے تھے وہ بھی ویپرائز کر گئے. بوائے اسکاؤٹس تھے ان کی بھی اہمیت کم ہو گئی. گرلز گائیڈس تھے ان کی بھی اہمیت کم ہو گئی. تو وائی کانٹ دا یوتھ پارلیمنٹ پک دیٹ اپ. اور میں نے NDMA کے چیف کو بھی بلا کر, گرلز گائیڈس, بوائے اسکاؤٹس, ریڈ کراس, چاروں کو بلا کر یہ کہا کہ چند چیزیں معاشرے میں امیجیٹ ضرورت ہے. دا پیشن ٹو ڈونیٹ بلڈ. All of you can donate blood every 3 months. I did that in my life for all 3 months until I was disqualified because of my age to donate blood. I did that very frequently. تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں. No money is spent on this. تو لہٰذا قوم کے اندر نیشن بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتے ہوئے ہوتی ہے. نیشن بلڈنگ از ناٹ سم تھنگ جو تھیوریٹیکلی آپ لرن کر لیتے ہیں اور آپ محفل میں بیٹھ گئے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے, چاہے وہ بڑا پارلیمنٹ ہو چاہے وہ یوتھ پارلیمنٹ ہو. نیشن بلڈنگ وہاں نہیں ہوتی. نیشن بلڈنگ ہوتی ہے لیڈرشپ سے ایٹ دا گراس روٹس. اور کون چینج لاتا ہے؟ یوتھ لاتے ہیں. سب سے زیادہ چینج جو ہے نا, فار آل پولیٹیکل پرپزز, قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یوتھ کے بغیر پاکستان نہیں بنے گا. تو وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی داغ بیل بھی ڈالی, اور بڑی اچھی طرح سے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن, علی گڑھ یونیورسٹی کے اور دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے وہ لے کر آئے, چینج لے کر آئے. ہم نے جب پارٹی بنائی پاکستان تحریک انصاف, تو یہ سوچا کہ دیکھو بچوں کو اسکولز کالجز کے بچوں کو تعلیم پر توجہ دینے دو. اور ہم نے 6 7 8 سال 1996 سے, اینڈ آئی واز دا سیکرٹری جنرل فار کوائٹ سم ٹائم, 2006 کے بعد 2013 تک, تو 2007 تک 8 تک دا پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, وی ول ناٹ انوالو دیم ان نیشن بلڈنگ, کیونکہ یہ اپنی تعلیم پر وقت صرف کریں. مگر جب یہ محسوس ہوا کہ نیشن جو ہے وہ بلڈنگ کے بجائے ایک اسٹیٹس کو پر آیا ہوا ہے یا زوال پذیر ہے, تو یہ احساس ہوا کہ نہیں, یوتھ کو موبلائز کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. ویری ینگ پیپل ہیو لیڈ دا ورلڈ ان ڈفرینٹ پارٹس. اسکندر اعظم کتنا بڑا تھا عمر میں, وہاں سے اگر آپ سوچیں تو ایج اینڈ ینگ ایج از دا موسٹ ڈائنمک ٹائم کہ جس کے اندر آدمی وقت بھی صرف کر سکتا ہے. اس کی کنسیڈریشنز کے اندر فیملی اور وہ اینکرز جو اس کو روزی کی طرف ٹوٹلی لگا دیتے ہیں, وہ اینکرز نہیں ہوتے, بن رہے ہوتے ہیں, مگر دیٹس دا ٹائم کہ یہ یوتھ نکل کر کام کر سکتا ہے. نیشن ہے کیا؟ نیشن ہے معیشت, نیشن ہے فیڈنگ یور سیلف, معیشت کے ساتھ ساتھ اس کی اکانومی, اور اچھا, اور نیشن اس پر, اور تجارت, یہ سب چیزیں نیشن کرتی ہے, مگر جو پیشن ہے وہ نیشن بناتا ہے. آج ہی ایک آرٹیکل ایک اخبار کے اندر ہے جس میں اس بات کا پھر ذکر ہے کہ ابن خلدون کا, کہ اس نے یہ کہا کہ نیشن بنتی ہے معیشت کے ساتھ, اور نیشن بنتی ہے
اسٹیبلٹی کے ساتھ، مگر سب سے زیادہ نیشن بنتی ہے اصابیہ کے ذریعے. اصابیہ از دا پیشنیٹ یوتھ، پیشنیٹ پیپل who according to him come to a city realizing the fact کہ یہاں زوال ہو گیا. پھر وہ آ کر ایک پیشن ڈالتے ہیں، پیشن ڈال کر تبدیلی کرتے ہیں. مشاورت، جمہوریت، اور تیسری چیز ہے پیشن. تو ابن خلدون نے تو اصابیہ کا ذکر کیا. جو سویلائزیشنز کہ کلیش آف سویلائزیشن، سیموئل پی ہنٹنگٹن نے ذکر کیا کہ پیشن اندر سے ہے، چاہے مذہب کا ہو، چاہے قومیت کا ہو. یہ پیشن ہے، اس کے بغیر نیشنز نہیں بنتی. لہٰذا میں آپ ہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پیشن کے حوالے سے آپ کی محنتیں اور آپ کا پیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک اور چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کے لیے اپارچونیٹیز حکومتوں نے بڑی دی ہیں. sometimes they have been used and sometimes not used. تو let me tell you کہ یہ گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ نے یوتھ لونز کا قصہ شروع کیا، اور 20 بلین روپیز ایک مرتبہ اور 100 بلین روپیز کا پروگرام نیکسٹ ٹائم تھا، مگر سیلاب اور معاشی وجوہات کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. مگر ان لونز کے اندر the women were not there sadly, and the women، عورتیں جو ہیں وہ 50% سے تو زیادہ ہیں. تو جو لڑکیاں یہاں بیٹھی ہیں، یو آر دی ایلیٹ. اور یہ ایلیٹ کا طریقہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جب آپ ایلیٹ بن جاتی ہیں، تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، تو عورتوں کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ میں جیسے یوتھ کو ذمہ دار کہہ رہا ہوں، آپ ذمہ داری اٹھائیں. عورتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ پڑھتی ہیں، لکھتی ہیں، میڈیکل کالجز میں جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ پریکٹس بھی چھوڑ دیتی ہیں، کام ہی نہیں کرتی. 50% آف دوز who get qualified don't work. So what a waste of national resource. تو لہٰذا عورتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور مردوں پر یہ ذمہ داری ہے ٹو انکریج دیم ٹو کم فارورڈ. تو دا گورنرز آف دا بینکس وڈ ٹیل می کہ جتنے لونز لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سینکشن ہوئے تھے، اس میں 5% بھی نہیں آئی لینے کے لیے. تو واٹ مور کین دا گورنمنٹ کین ڈو فار یو اف یو ڈونٹ گریب دیز اپارچونیٹیز. اینڈ یوتھ پارلیمنٹ کا سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ انفارم دا پیپل. ہمارے نیشنل پارلیمنٹ کا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ انفارم دا پیپل. تیسری بات، آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ جو ہے نا، وہ برک اینڈ مارٹر والا نہیں ہے. دیر از اے ٹریمینڈس انٹلیکچوئل چینج وچ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. اونلی اے فیو ڈیز اگو آئی ریڈ این آرٹیکل ویئر GPT-3 an artificial intelligence program which can write like a human. یہ ایک زمانہ آ رہا ہے جس میں خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ول بیکم سینٹینٹ. سینٹینٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہیومن لائک رسپانسز ہو. ایک ٹیورنگ ٹیسٹ ہوتا تھا کمپیوٹرز کے حوالے سے. ایلن ٹیورنگ جو کوڈ بریکر تھا بہت بڑا، اس نے یہ کہا تھا کہ ٹیورنگ ٹیسٹ، جس دن یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ ایک کمرے میں انسان بیٹھا ہو اور ایک کمرے میں کمپیوٹر بیٹھا ہو، اور دوسرا سوال کر رہا ہو تیسرا آدمی، اور اس کو پتہ نہ چلے کہ کون سا کمپیوٹر ہے اور کون سا انسان ہے، تو دیٹ ٹائم ہیز آلموسٹ کم. یہ GPT-3 کی جو میں بات کر رہا تھا نا، کہ سارے آرٹیکلز اب ایسے، ساری تاریخ، کتابیں اس طرح سے اب لکھی جا سکتی ہیں جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل چینج دنیا میں ہے، اس کو گریب کریں. دیکھو، سب سے جو تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کا اسکل سیٹ از انٹلیکچوئل چینج. جو قوم انٹلیکچوئل چینج کو اپنائے گی، اس میں پیسے نہیں خرچ ہوتے. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر انفراسٹرکچر کہ برک اینڈ مارٹر ٹائپ کا کام کی ضرورت نہیں ہے. انٹلیکچوئل چینج ہیپنز ہیئر. اینڈ یو ہیو سین ان دی IT ورلڈ اینڈ سو مینی ادر ورلڈس کہ پیپل، یہ ملینئرز اور بلینئرز کی بات چھوڑو، بیکاز دیٹ میکس اٹ اے ویری انسلٹنگ سچویشن کہ جی انٹلیکٹ جو ہے اس میں پیسوں میں تول کر آپ کو بتاؤں کہ یہ بلینئر بن گیا. میں اس طرف نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں قوموں کا استحکام اس بات پر ہے کہ اس کے اندر انٹلیکچوئل چینج ہو. دا انٹلیکچوئل چینج براٹ ان انڈیا اینڈ پاکستان سر سید احمد خان کی انٹلیکچوئل چینج تھی کہ پڑھو، ہے نا. مسلمان انکار کرتا تھا. مسلمان گوٹنبرگ نے پبلش کی 1340 میں شاید اپروکسیمیٹلی دیٹ ٹائم. اور مسلمانوں کا پبلشر
300 سال بعد 1740 کے قریب مسلمانوں کا پہلا پبلشر ترکی کے شہر استنبول میں ہوا، 400 سال بعد، کتنا نقصان ہوا. تو مسلمان انٹلیکچوئل چینج سے گھبراتا ہے، شاید ای وی ایم کو پکڑتے ہوئے گھبراتا ہے، یہ کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ دیٹ واز دا بیسٹ وے ٹو کریٹ گڈ پیسو الیکٹرل سسٹم. اور گھبراہٹ ہے. تو جو لوگ، جو قومیں انٹلیکچوئل چینج پکڑتے ہوئے گھبراتی ہیں، وہاں چینج نہیں آتا. اور دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ وہ انڈسٹریل ریولوشن جو 50-60 سال میں آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ چینج جو ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن میں آ رہا ہے. اینڈ دیٹ برڈن، اس کی سمجھ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تو پڑھیں اور ڈرائیو کریں، ڈرائیو ود پیشن، کہ آپ ہی لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ یہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ انکلوڈنگ وومن، یعنی 51% کو چھوڑ کر 51% کو ہم نے 24% بنایا ہوا ہے، کیونکہ ورکنگ سیکٹر کے اندر، یعنی نہیں 24% نہیں، 51% کو ہم نے 12% بنایا ہوا ہے، کیونکہ ورکنگ سیکٹر میں عورتیں جو ہیں وہ اونلی 24% امپلائڈ ہیں، 24%، اور مرد جو ہیں وہ 90% یا 95% امپلائڈ ہیں. تو 12% عورتیں کام اگر پاکستان میں کر رہی ہیں، آف دا پاپولیشن کام کر رہی ہے، اور اس کی باقی سیکٹر کام نہیں کر رہا ہو، تو یہ بھی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جس ملک کے اندر جس وراثت ہماری بی بی خدیجہ ایز اے بزنس وومن ہے، جو ہماری وراثت اتنی بڑی ہو، اس کے اندر پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر عورتیں کام کرنے کے اعتبار سے مرد بھی روکتے ہیں. اگر مرد راستہ دیں تو عورتیں بہت کام کریں. تو ان چند باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں، اور یہ کہہ کر کہ the hope is with you. السلام علیکم.